बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता रफ्ता अहम ख़बरों के तबसरों, तजियों और हालात हाजरा के प्रोग्राम विसाख के साथ PTV नेशनल मुल्तान सेंटर से सज्जाद कोकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान के मामलात की, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाल की, पाकिस्तान के वसाइल की, पाकिस्तान के मसाइल की, अपने आस पास के ममालिक की आलमी मंजरनामे पे बातचीत होती है और क्या हो रहा है हमारे आस पास, क्या बन रहा है आवाम के लिए, क्या सोच रहे हैं हुक्मरान, क्या कर रहे हैं हमारी हुकूमतें और क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं हमारी हुकूमतों से हमारी आवाम की। ये सारी गुफ्तगू करने के लिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ माहिरीन मौजूद होते हैं। हस्बे मामूल आज के प्रोग्राम में भी हमारे मेहमान मौजूद। प्रोग्राम के मौज़ूआत की तरफ जाने से पहले अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ राशिद इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ राशिद इकबाल साहब, आप साबिक सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। थैंक यू वेरी मच, आप PTV के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम में आपकी गुफ्तगू, आपकी महराना राय से हमारे नाज़रीन और हम यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के प्रोग्राम के दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान शेख साहब। डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान शेख साहब, आप डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स BZU मुल्तान के और मरूफ महर माशियात हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के प्रोग्राम में तीसरी मेहमान शख्सियत है मोहतरमा डॉक्टर सादिया बीबी साहबा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स BZU मुल्तानी की। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने जो गुफ्तगू करनी है पिछले पूरे हफ्ते से आप भी डिस्कस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं और इस सोच कहीं इसके पॉजिटिव पहलू, कहीं नेगेटिव पहलू उजागर किए जा रहे हैं, कहीं इसको ज़बरदस्त बजट करार दिया जा रहा है, पाकिस्तान के इस्तेकाम, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बजट करार दिया जा रहा है, तो कहीं इस पर कुछ छोटे मोटे एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं, पाकिस्तान की दिफाई सूरत हाल की बात करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, पाकिस्तान खुशहाली का सफ़र तय कर रहा है और पाकिस्तान का दुनिया में एक नाम जिस पर भरोसा कर रही है अक़वाम आलम, और ये इस अक़वाम आलम का पाकिस्तान पर भरोसा, सरमायाकारी में इजाफ़ा और पाकिस्तान में जो सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं उससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के मामलात मज़ीद बेहतर होंगे। मियाँ राशिद इकबाल साहब, आपकी जानिब आएंगे और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आपके ख्याल में बजट 2025-26 कैसा रहा? आप चूँकि और नज़र भी रखते हैं हालात पर, वाक़यात पर, बिज़नेस कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं, कैसा रहा बिज़नेस कम्युनिटी की नज़र में 2025 और 26 का बजट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। बजट तो हर साल अच्छा ही होता है। असल मसला पड़ता है फाइनेंस बिल में। तो फाइनेंस बिल तो बहुत सख्त है और हमेशा ऐसा ही होता है कि वज़ीर ख़जाना साहब बजट तकरीर में अच्छी अच्छी बातें सारी खुद बता देते हैं और जो फिर तल्ख़ बातें होती हैं वो फाइनेंस बिल में सामने आती हैं। तो पिछले साल इन्होंने रेवेन्यू का टारगेट रखा 12,700 अरब रुपया, इकट्ठा हुआ 9,000 कुछ अरब रुपया डेफिसिट है। इस साल टारगेट बढ़ा के कर दिया 14,000 अरब रुपया। अब जब 12,700 अरब इकट्ठा नहीं हुआ तो 14,000 कैसे इकट्ठा हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर जो फाइनेंस बिल में FBR के मुलाजमीन को अख्तियारात नए दिए गए हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। चलें ठीक है, जो महकमे का रिप्रेजेंटेटिव पहले प्रेमिसेस पे आके बैठने का कानून पहले भी था, अमल दरामद नहीं हो रहा था, अब कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ तक ठीक है। मगर जो नोटिस भेज के बग़ैर अपील के अकाउंट अटैच करना और फिर अकाउंट होल्डर की इजाज़त के बगैर उसमें से पैसे निकाल लेना, ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये एक किस्म की चोरी है, डाका है। और एक दफ़ा मुर्गी ज़िबा कर लेंगे, एक दफ़ा तो निकाल लेंगे, मगर फिर कारोबार बंद हो जाएगा, फिर दोबारा 1 टका भी वहाँ से टैक्स नहीं आएगा। तो ये मुर्गी ज़िबा करने की कोशिश कर रहे हैं अंडे खाने के बजाय। अंडे खाने की वजह। और तीसरी बात, FBR को पुलिस के अख्तियारात दे दिए हैं।
اب ایف بی آر کا بندہ کسی بھی کمپنی کے سی ای او کو, سی ایف او کو, ڈائریکٹر کو گرفتار کر سکتا. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہماری بیوروکریسی کے ایٹیچیوڈ کا پتہ ہی ہے, یہ کتنا اس اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کریں گے. یہ تو سیدھا رشوت ستانی کا بہت بڑا ایک ذریعہ بن جائے گا, اور یہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ اتنے کروڑ روپیہ دے دیں ورنہ آپ کو ہتھ کڑی لگے گی. تو پچھلے سال تو صرف 1200 کمپنیاں دبئی گئی تھیں. مجھے لگتا ہے یہ اگر یہ حالات قائم رہے تو اس سال 12,000 یا 1,20,000 کمپنیاں دبئی جائیں گی. تو یہ کیا اس کو اگر آپ ہمارے جو ماہرین معاشیات ہیں یا جو لوگ بجٹ بنا رہے ہیں, یہ چیزیں ان کے نالج میں نہیں ہیں؟ جی بالکل ہیں ان کے نالج میں, مگر بجٹ بناتا کون ہے؟ چند بیوروکریٹ مل کے بجٹ بنا دیتے ہیں, جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں. ہم جیسے لوگوں سے تو ان پٹ لی ہی نہیں جاتی. ٹیکس تو ہم نے دینا ہے. بالکل, ہمارے دیے ہوئے پیسے کو خرچ کرنے کو بجٹ کہتے ہیں. بجٹ کہتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک بزنس مین کی رائے آئے, ایک تاجر کی, جس کے پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ مختلف آراء ہیں. کہیں ہمارے کسان کی شکایت ہے, کہیں ہمارے بزنس مین کی شکایت ہے, تو کہیں سرکاری ملازم جو ہے وہ تنخواہ کم بڑھنے یا مراد کم ملنے کی شکایت کرے. یہ شکوے شکایات تو زہرے چلتے ہی رہتے ہیں. آپ فرمائیے گا, ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس تناظر میں اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جیسے میاں صاحب بھی بات کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے, تو ان میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ایک پالیسی ہے, اور اس پالیسی میں گورنمنٹ جو ہے اس کے کچھ اہداف ہوتے ہیں جن کو انہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور ان اہداف کو اچیو کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیوائز کی جاتی ہے. کہیں کڑوی گولی بھی نکلنی پڑتی جی, ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں, کیونکہ بجٹ کے جو اثرات ہیں وہ پوری اکانومی پہ ہوتے ہیں, اور اس میں بہت سارے جو سیکٹر ہیں اکانومی کے, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ باتیں کڑوی ہوں, کچھ کے لیے اچھی ہوں. لیکن اوور آل اگر ہم اس بجٹ کا انالیسس کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ نے بہت سارے سیکٹرز کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ریلیف دیا ہوا ہے. اور جیسے فار ایگزامپل ابھی انڈسٹریل سیکٹر کے لیے الیکٹریسٹی کی جو پرائس ہے اس کو کم کرنا کا کہا گیا کہ ہم اس کو کم کریں گے. اس کے علاوہ ٹیکسیشن کے حوالے سے جو میاں صاحب بات کر رہے تھے, وہ پاورز تو میرا خیال ہے کہ ایف بی آر کو نہیں دینی چاہیے, لیکن ایف بی آر کے اندر بہت ساری اصلاحات گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, جس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پہلے 800 کالم والا وہ بتا رہے تھے کہ ایک ڈیفیکلٹ اور بڑے کمپلیکس قسم کا جو پرفارما تھا اس کو ختم کر کے اس کو 6-7 کالم میں لایا جا رہا ہے, تاکہ جو ہے ٹیکس جو ریٹرن ہے وہ سمپلی فائل ہو سکیں. کیونکہ ہم بھی جب اکنامکس کے اندر یہ بات پڑھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے اس میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس میں ایڈم سمتھ نے جو ہمیں کیننز آف ٹیکسیشن بتائے ہیں, اس میں سب سے پہلا جو کینن ہے وہ یہی ہے جس کو ہم کینن آف سمپلسٹی کہتے ہیں, کہ آپ اپنے ٹیکس سسٹم کو سمپل رکھیں. اگر آپ اس کو کمپلیکیٹڈ رکھیں گے اور کنوینئنٹ نہیں رکھیں گے ٹیکس پیئر کے لیے, تو الٹیمیٹلی آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہی رہے گی. جیسے کہ پاکستان میں اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ 10% کے قریب ہے, جو کہ اس بجٹ میں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہم اس کو 14% تک لے جانے کی کوشش کریں گے. اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا اے آئی بیس بھی کریں گے اور اس میں ڈیجیٹلائز بھی کریں گے اس کو, پورا سسٹم جو ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر اس کو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں تو یہ جو گورنمنٹ نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس ریٹرن اکٹھے کرنے کا ایک ایکسپیکٹیشن رکھی ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ اس میں وہ اس کو پورا کر لیں, کیونکہ اس میں ہیومن فیکٹر کو وہ پہلے سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو باقی سیکٹرز میں بھی, خاص طور پر انڈسٹری میں نے بھی آپ سے بات کی کہ اس میں وہ لیس جو ہے اس پہ انٹرسٹ ریٹ پر جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایگریکلچر میں بھی گورنمنٹ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ایون کہ ہماری جو میجر کراپس ہیں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکیں جس طرح سے کرنا چاہیے, اور اس میں بھی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس میں زیادہ تر جو فیکٹر ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہیں جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال زیادہ ڈسپرس ہوا ہے,
لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جو وہ کراپ سیکٹر ہے اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکا، لیکن لائف سٹاک سیکٹر بہتر اس کی پرفارم مختلف کر گیا۔ وجوہات بھی ہو جی سکتی ہیں، اس کی ان پٹ جی جو زرعی مداخلے ان کا مہنگا ہونا بھی ہو جی جی سکتا جی ہے، جی کسان کے اس بس میں سے اس میں دور ہونا بھی ہو گورنمنٹ، سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا قرضے کی اماؤنٹ تو بڑھ گئی ہے، اور کسانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ان پٹ ہوتی ہے وہ کریڈٹ ہی ہوتا ہے، اور وہ کریڈٹ سے ہی باقی ان پٹس کو خریدتے ہیں، کیونکہ لیس ڈیولپ کنٹری آپ کے پاس جب تک پیسہ نہیں ہوگا نہ آپ کھاد خرید سکتے ہیں، نہ بیج خرید سکتے ہیں، نہ باقی دوسرے ان پٹس خرید سکتے ہیں، تو بیسک جو ان پٹ ہے اور نہ ہی اپنی فصل کو جی سٹور کر سکتے ہیں جی کہ جی تھوڑا اسٹوریج قیمت اچھی ہاں ملے گی تو پھر جی چلے جی جائیں گے۔ وہ مسائل علیحدہ ہیں کہ اسٹوریج کے مسائل ہیں یا مارکیٹنگ کے مسائل ہیں یا کریڈٹ کے جو ایشوز ہیں یا پروڈکٹیوٹی کے ایشوز ہیں، تو یہ 4 چیزوں پہ فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے، اور گورنمنٹ اس سے بخوبی آگاہ ہے، اور اسی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس سال ہم نیشنل جو ہے وہ سیڈ پالیسی بھی لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ جب تک سیڈ ہی ٹھیک نہیں ہوگا آپ اس کو کیسے لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ ادارے بھی قائم کر رہی ہے ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ جو ایسا سیکٹر جو کہ آپ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور جی ڈی پی میں اس کی 24% جو ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے، تو اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ کسانوں کو اب قرضے بھی دے رہی ہے، بلکہ ابھی جو اس بجٹ میں ایک قرضے کا اعلان ہوا ہے 1 لاکھ تک کے جو قرضے کا اعلان ہوا ہے جی، اس میں یہی کہا گیا کہ بغیر کسی گارنٹی کے جو ہے وہ 1 لاکھ تک کے قرضے گورنمنٹ ان کو دے گی، جو کہ ان کے ای ویلٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تنخواہ دار لوگوں کے لیے بھی، تو اس میں بھی 10% جو ہے وہ سیلریز میں اضافہ کیا گیا ہے، پینشن میں 7% جو ہے اضافہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ ٹیکس سلیب بھی چینج کی گئی ہیں، ڈفرینٹ جو لو انکم گروپ ہیں ان کے لیے ٹیکس جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے، تو گورنمنٹ جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ باقی جو ہمارے آپ کو پتہ ہے ایشوز ہیں، ہمارے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ریونیوز جو ہیں ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری ابھی بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ دنیا میں جو ہمارے ہمسائے ممالک ہی ہیں ان سے بھی کم ہے ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، تو جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے یا ٹیکس ان لوگوں سے نہیں لیں گے جن کو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا گیا، تب تک جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھ سکتی، اور اس میں یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ جو لوگ ہیں انہی پر ہی ٹیکس ریٹ بڑھا کر ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے سے، جیسے کہ ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ فائلر جو ہیں زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ، کیا اس سے ریونیو میں اضافے کی کوئی توقع، کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، فائلر اور نان فائلر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو میرے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ نان فائلر کی کیٹیگری نان تو ویسے فائلر گورنمنٹ ختم ہوتا کر رہی کیا ہے۔ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو آپ اس کو بہتر کریں کہ نان فائلر کوئی رہے ہی نہ، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو ٹیکس سسٹم کو سمپل کرنا پڑے گا، جس میں یہ کر رہے سادہ ہیں کرنا پڑے گا، بالکل کنوینینٹ کرنا پڑے گا، ان کو اس کے اندر ڈائیورسٹی لانے پڑے گی، ان لوگوں پر ٹیکس کم کرنا پڑے گا جو پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری ایک اکنامکس کی تھیوری جسے ہم ٹیکس لیفر کرو تھیوری کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ کے بڑھانے سے ٹیکس ریونیو ایک حد تک بڑھتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے تو ٹیکس ریونیو کم ہو جاتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے جو پالیسی اور میکر پھر وہ ڈاکٹر اپنا میاں صاحب والی بات کہ رشوت ستانی کا بازار زیادہ گرم ہو جائے گا، کہ ایک شخص آ کے بیٹھ جائے گا کہ اتنا آپ کا ٹیکس اگر نہیں پے کرنا تو آسان راستہ یہ ہے کہ یہ 2 نمبر طریقہ اختیار کریں اور آپ کا ٹیکس بچ جائے گا۔ پھر ٹیکس ایویژن ہوگی، اور ٹیکس ایویژن آپ کریں گے، اس کے لیے سخت اقدام کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ضرورت ہے اس کے لیے، تو یہی ہے کہ ان کی سم بھی بند کریں، ان کو جو بھی سہولتیں ہیں وہ ختم کریں، تاکہ وہ ایک جو ہے نا وہ شہری ایسے شہری بنے جو کہ رسپانسیبل سٹیزن ہوں اور اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ بالکل، ڈاکٹر سعدی صاحب کی جانب جاؤں گا۔ ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ، غربت اور بے روزگاری پاکستان کا ہمیشہ مسئلہ رہا ہے اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کو، خاص طور پر اگر ہم ان ایشوز میں سے بیسک غربت کو لے لیں تو غربت کے خاتمے کے لیے اور غریبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے یا غریبوں کے جو مسائل ہیں وہ کم کرنے کے لیے اس بجٹ میں آپ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غریبوں کے لیے جو سب سے کمزور اور نچلا طبقہ ہے اس کے لیے تو اس بجٹ میں، جیسا کہ پہلے بھی یہ پروگرام جاری رہا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے تھرو انہوں نے بہت اچھا ریلیف دیا ہے۔ جو سب سے کمزور اور نچلا طبقہ ہے
اس کے لیے جو بے روزگار طبقہ ہے، جو بالکل غریب لوگ ہیں، جو کہ غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے سب سے جو اہم کام شروع کیا ہے وہ ہے فائنینشیل لٹریسی کا پروگرام۔ اس کے لیے انہوں نے تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فائنینشلی لٹریٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ فگرز دیکھنے دیجیے گا، 99 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو تقریباً 592 ارب روپے کے ذریعے جو ہے وہ ان کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے کے لیے ایک بہت احسن اقدام کیا گیا ہے۔ دوسری بات، ان ماؤں کو جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، لیکٹیٹنگ مدرز ہیں یا پریگننٹ خواتین ہیں، ان کی غذائی نشو و نما کو، ان کی غذائیت کو پورا کرنے کے لیے، اور ان بچوں کو جن کی غذائیت یا ان کے نشو و نما میں کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے غربت کی وجہ سے، ان کے لیے بڑا احسن اقدام کیا ہے۔ اور تقریباً 1.16 کروڑ بچوں کو جو ہے وہ انہوں نے اس نشو و نما پروگرام کے تھرو، اور 15 لاکھ ماؤں کو جو ہے وہ نقدی فراہم کی ہے تاکہ وہ اپنی غذائیت سے، نقدی کے علاوہ غذائیت سے بھرپور جو خوراک ہے وہ ان کو پرووائڈ کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ان کے لیے تقریباً 1.16 کروڑ بچوں کو تعلیمی وظائف بھی دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے تعلیم کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں، اپنے تعلیم کو جاری رکھ کے آگے اپنے لیے بہتر زندگی کی تلاش میں جو ہے وہ اپنے مواقع جو ہے وہ تلاش کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو فائنینشلی لٹریسی کا، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، وہ پروگرام جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ساتھ ماؤں کو، خواتین کو اور مرد حضرات کو ایک اچھی ایجوکیشن دے رہا ہے۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں خود مختار ہو رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہی ہیں چیزیں، ان کو تعلیمی یہ جو فائنینشیل لٹریسی، ان کو مالی معاملات میں ان کو جو ہے وہ ان کی ایک آگاہی ہو رہی ہے، ان کو شعور دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کرنے میں تھوڑے مطلب ان کو تھوڑی کوشش کریں گے، تھوڑا اپنا امپروو کریں گے، اس کو تھوڑا اپنے لیے جو ہے وہ صحیح معنوں میں فیصلے کر سکیں گے مالی لحاظ سے۔ دوسرا جو ہے بے روزگاری کے لیے بھی اس بجٹ میں کافی اچھے اقدامات کیے گئے ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹائزیشن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، اس سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے کافی حد تک امپروو ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بالکل میاں صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ میاں صاحب، آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ صنعت کاروں پر، تاجروں پر، فیکٹریوں میں FBR کمرہ بٹھا دینے سے کوئی معاملات بہتر نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم حقائق کی طرف جاتے ہیں، پچھلے سال کے حقائق کو دیکھتے ہیں، شوگر مافیا کے گرد اگر گھیرا تھوڑا تنگ ہوا ہے تو ہمارا ٹیکس کی جو ریکوری ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ تو کیا ٹیکس 40 ارب تقریباً بڑھا ہے، تو کیا یہ اگر اقدام نہیں کیا جاتے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے سخت اقدام نہیں ہوتے تو اور کیا آپ کی رائے میں بہتر اقدام کیے جا سکتے ہیں جس سے محصولات میں بھی بہتری ہو اور ہمارا تاجر طبقہ بھی مطمئن ہو؟ ریپرزینٹیٹیو بٹھانے کو میں نے اس کی مخالفت نہیں کی، میں نے صرف سٹیٹ کیا ہے کہ پہلے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، اب اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں پر خاص طور پر FMGC میں جہاں جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر ضرور بیٹھنے چاہیے۔ پہلے ایکسائز کے بھی تو لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں پر سینٹرل ایکسائز یا پروونشنل ایکسائز ہے وہاں پر ایکسائز کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، FBR کے لوگوں کے بھی بیٹھنے سے کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ مگر جس چیز کی میں نے مخالفت کی ہے وہ ہے نوٹس دے کے بغیر اپیل کے اٹیچ کر کے اکاؤنٹ ان زبردستی اس میں سے پیسہ نکلوا لینا، اور کسی بھی قسم کا ٹیکس ایویژن کا الزام لگا کے ڈائریکٹرز کو اور مالکان کو گرفتار کر لینا۔ میں نے ان دونوں باتوں کی مذمت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بہتر ان کو واپس لینا چاہیے، جلد از جلد واپس لینا چاہیے، یہ طریقہ ہے بہتری کا۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر اپیل کے حق دیے کسی کو سزا دی جا سکتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اپیل کا حق تو ہر ایک کو ہے۔ تو جناب یہی ہے ان قوانین کے تحت، اب جب FBR آپ کو نوٹس دے گی، لیکن اس سے پہلے جب اپیل کی ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے انکوائری کا حق بھی تو ہے نا، ایک کہ انکوائری کا حق، انکوائری ہوگی تو پھر الزام ثابت ہوگا تو پھر آپ اپیل کی طرف جاتے ہیں یا آپ نے کسی دوسرے ایشو کی طرف جاتے ہیں، ریکویسٹ پہ جاتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پروٹیسٹ کا حق زیادہ استعمال کرتی ہے ہماری تاجر کمیونٹی، اس طرف وہ تو آخری مرحلے میں جانا۔ ٹیکس قوانین میں ایسے ہوتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا افسر ہوتا ہے وہ نوٹس نکال دیتا ہے، محکمے کے اندر انسپیکٹر لیول کا عہدے کا، محکمے کے اندر 2 فورم ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ اپیل کر سکتے ہیں۔
جب وہ دونوں فورم ایگزاسٹ ہو جائیں پھر آپ ہائی کورٹ سے جا کے ریلیف لیتے ہیں. اور ہائی کورٹ کا بھی تقریباً پچھلے 10 سال سے یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ جتنے کا نوٹس ہے 50% آپ جمع کرا دیں تو آپ اپیل ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو محکمے کے اندر 2 اپیل کے فورم موجود تھے وہ ختم کر دیے. ایک ایف بی آر کا ملازم ایک بندے کو ٹیکس نوٹس ایشو کرے گا اور اس کے جتنے اکاؤنٹ ہیں، سیونگ ہیں، بزنس کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، نہیں ہیں، پرسنل ہیں، وہ ان سب کو اٹیچ کر دے گا اور آپ کی مرضی کے بغیر ان سب اکاؤنٹوں میں سے پیسے نکال لے گا. تو جب ایک دفعہ ورکنگ کیپٹل نکل جائے گا تو وہ شخص دوبارہ کاروبار کیسے کرے گا؟ وہ کاروبار بند ہو جائے گا. میں یہ جناب کو سمجھانے کی بالکل کوشش ٹھیک. میں ڈاکٹر رمضان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میاں صاحب کو تو ایف بی آر پہ اعتبار نہیں رہا، اور ایف بی آر ہے کہ وہ ہمارے تاجر یا جو ہمارے صنعت کار طبقے ہیں ان کے گرد مزید گھیرا تنگ کرنے کا سوچ رہی ہے. اس پوری مجموعی صورتحال کو اگر ہم پچھلے سال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے فائلر کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے جو حکومتی ایک کوشش تھی، ایک کاوش تھی، وہ کچھ بہتر نظر آئی ہے. کیا ہمارے تاجروں کو، ہمارے صنعت کاروں کو مطمئن کرنے کے لیے مزید ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، یا جس طرح کے میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کے جو گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے اس کو نرم کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، میں میاں صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا. دیکھیں، جب جو ٹیکس پیئر ہے اس کو کے لیے آپ کو آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی. اگر آپ نے ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کو اتنی ویٹیج دیں، اتنی امپورٹنس دیں جتنی دینی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو پیمنٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ اس کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے، لیکن اس انکنوینئنس. میں یہی تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. پچھلے سال ہم جو سکیم دی تاجروں کے لیے ہمارے گورنمنٹ نے، اس سکیم کو تاجروں نے کوئی اس طرح رسپونڈ نہیں کیا. تاجر دوست نے تو اس کو بھی ساتھ کرتے جائیے گا. اور ہماری تاجر جو تنظیمیں ہیں ان کے کیا فرائض اور ڈیوٹیز بنتی ہیں؟ دیکھیں، جو بھی شہری ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ کسی بھی منصب پہ کام کر رہا ہے، بیسیکلی تو وہ ایک سٹیزن آف پاکستان ہے نا، بالکل. اور ریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں. تو اس لیے اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے. لیکن اگر گورنمنٹ اس سسٹم کو، سٹیک ہولڈر ہیں، بزنس مین بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اسی طرح تنخواہ دار طبقہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، ٹیکس کلیکشن میں ان دونوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو اگر ان کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے اس سے مزید بھی لوگ جو ہیں وہ اس سے موٹیویٹ ہوں گے اور وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. اگر آپ ان کے لیے انکنوینئنس کریٹ کریں گے، ان کے لیے مسائل پیدا کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ جو ہے وہ ٹیکس ایویژن کی طرف بھی جائیں گے اور وہ ٹیکس کو چوری کرنے کی کوشش کریں گے یا کوئی دوسرے طریقے اختیار کریں گے، جس سے وہ اپنے ٹیکس کو نہ تو دیں ہی نہ، یا پھر ٹیکس کو جو ہے نا وہ کم دیں، یا کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ٹیکس پیئر کے لیے جو ہے وہ انکنوینئنس نہ کریٹ کی جائے. دوسرے جو کویسچن آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اقدامات کے نتیجے میں ٹیکس جو فائلر ہیں اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. ایسے فائلرز کی تعداد میں اضافہ کرنے کا کیا فائدہ جو اپنی ٹیکس ریٹرن ہی زیرو فائل کرتے ہیں. تو اس اصل چیز یہ ہے کہ وہ افیکٹو ہوں اور اس میں کوئی بات وہ چھپائیں نہیں، اور واقعی جو جتنا ان کے اوپر ٹیکس بنتا ہے وہ اتنا ٹیکس پے کریں. یہ زیادہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ فائلر یا نان تو اصل فائلر. ایشو ہے جی کہ فائلر تو بن گئے، جی لیکن جب آپ زیرو شو کر رہے جی ہیں اور وکیل صاحب، یا سوری معذرت کے ساتھ مجھے نہیں نام لینا چاہیے، لیکن آپ کو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ 2 نمبری کا راستہ ہے، آپ اپنی زیرو فائل کس طرح کر سکتے ہیں، خود وہی وکیل دوست ہی بتا دیتے ہیں آپ کو. وہ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کس طریقے سے ہم اس کو کریں. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، لوگوں کو یہ شعور دینا پڑے گا، اور ان کے اندر یہ حب الوطنی لانی پڑے گی کہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، اور ہم نہیں اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں پھر الٹیمیٹلی آپ کو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ ہم قرض لیں، اور پھر آپ کو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ ہم اپنا آدھا بجٹ جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ میں دے دیں. پھر آپ کو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ آئی ایم ایف اگر پھر آپ پہ کنڈیشنز لگاتا ہے تو پھر آپ کو وہ بھی برا لگتا ہے. بالکل. تو اس لیے آپ کو انٹرنل سورسز کے اوپر زیادہ ریلائی کرنا پڑے گا ایکسٹرنل سورسز کے مقابلے میں. اور انٹرنل سورسز میں تھوڑا سا سسٹم کو
सिंप्लीफाई करके और स्टेक होल्डर को साथ लेके जो उनकी गुजारिशात हैं वो सुन ली जाएं और जो काबिल अमल है उन पे अमल कर दिया जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि बिज़नेस कम्युनिटी भी खुश रहे और वो आपके खुश दिली से जो है वो टैक्स दे, बल्कि टैक्स को चोरी ना करे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिर चोरी करेगा अगर उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाती हैं तो। लेकिन इसमें क्या जो कम्युनिटीज़ हैं इस वक्त, सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ तो हमारी ताजिर कम्युनिटी ही है ना, सनतकार ही है ना, क्या इनसे भी बड़ी कोई कम्युनिटी है? जी, सबसे ज़्यादा टैक्स तो जो है वो तनख्वाहदार लोगों ने दी है। तनख्वाहदार हाँ जो जी, तो सरकारी तनख्वाह मुलाजिम जो खास भी तौर पर। सैलरीड पर्सन है, जो भी सैलरीड है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर चलिए में मैं काम कर डॉक्टर रहे हैं। सादिया साहब से ये जी, बात कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये तनख्वाहदार तबका जो सैलरीड पर्सन हैं, इनमें ख़ास तौर पर टैक्स इस बार एक रिलीफ देने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, कुछ कम करने की की, तो इनको आप कैसे देख रही हैं? सर बिल्कुल ठीक बात है, रिलीफ तो मिला है, लेकिन जो टैक्स के स्लैब्स जो है वो चेंज किए गए हैं, उनको इम्प्रूव तो किया गया है, लेकिन इससे एक स्पेसिफ़िक तबका उसमें अभी भी नहीं मतलब इसमें उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। जैसा कि आपने देखा कि पिछले बजट में बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन ये शिकायत करते पाए गए थे कि हमारा जो इनकम है वो टैक्स स्लैब की वजह से या टैक्सेस में जो रिलीफ नाम नहाद रिलीफ कहा गया है उसकी वजह से हमारी एक्चुअल जो सैलरी है वो कम हो गई है। तो ये टैक्स नेट बढ़ाने या टैक्स का जो आपने परसेंटेज बढ़ाई है उसकी वजह से जो सैलरी की परसेंटेज उतनी नहीं बढ़ाई गई, टैक्स की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाई गई थी, तो इससे हमारा तनख्वाहदार तबका पिछली दफ़ा तो उसे रिलीफ नहीं मिल सका। इस दफ़ा जो रिलीफ देने की कोशिश की गई है उसमें भी सिर्फ मिडिल क्लास को या एक स्पेसिफ़िक लेवल तक के जो तबका है उसको रिलीफ मिला है। उससे जो थोड़ा सा आपने आगे 23% जो आपने 25% से 23% जो आपने टैक्स जो है वो रिड्यूस किया है, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं ये कहना चाहूँगी कि उससे थोड़ा सा मज़ीद कम करना चाहिए था ताकि हमारा वो तबका भी जो है वो उसको एक प्रॉपर रिलीफ मिलता। बाकी इस वक्त ये आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि सरकारी मुलाजमीन सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन ही हैं। आपके कॉर्पोरेट सेक्टर को देख लें, आपके प्राइवेट सेक्टर को देख लें, किसी भी सेक्टर को देख लें, सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। इसकी अगर डॉक्टर साहब एवरेज कर लेंगे, अगर गवर्नमेंट ने 10% बढ़ाई है, अगर टैक्स के स्लेब और बाकी चीज़ों को देख लें, तो इससे क्या तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ? इससे तनख्वाहों में आटे में नमक के बराबर इजाफा हुआ है, इससे कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। बदकिस्मती से सरकारी मुलाजमीन को बहुत कम रिलीफ मिला है। आपका इन्फ्लेशन रेट देख लें, आपका पेट्रोल के जो एक्सपेंसेस हैं वो देख लें, बाकी सारी चीज़ें देख लें, आपकी यूटिलिटी बिल्स, उनके अगर उनके तनाजुर में आप देखते हैं तो फिर ये टैक्स रिलीफ कोई ज़्यादा बड़ा टैक्स रिलीफ नहीं है। अभी भी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद आपके प्रीवियस जो हैं वो ईयर्स हैं उनको अभी तक मैच नहीं कर पाई। आपकी क़ुव्वत ख़रीद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, आपकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ नहीं पा रही, लोग अब परचेज़ नहीं कर पा रहे चीज़ें। आप चाहे उनकी कीमतें कम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो उसको अभी भी परचेज़ नहीं कर पा रहे चीज़ों को। इसके लिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको थोड़ा सा मज़ीद रिलीफ जो है वो देना चाहिए, या तो परसेंटेज तनख्वाहों में परसेंटेज इजाफा थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, या फिर टैक्स रिलीफ थोड़ा सा ज़्यादा दे दें सरकारी मुलाजमीन को। उनको एडवांटेज मिलना चाहिए कि वो हर माह अपनी सैलरी में से एक अच्छा खासा हिस्सा इनकम का टैक्स की मद में पे कर रहे हैं, और शायद यही वजूहात हैं या शायद यही फैक्टर है जिसकी वजह से जो है हमारा जो इकॉनमी का सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। बाकी आप कॉर्पोरेट सेक्टर को देख लें, प्राइवेट सेक्टर को देख लें, बाकी जितने भी दुकानदार हजरात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतनी अमाउंट में टैक्स देता होगा जितना कि पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम दे रहा है इस वक्त। मैं यही सवाल मियाँ साहब आपकी तरफ ले आऊँगा। आप मैडम कहती हैं जी कि टैक्स सरकारी मुलाजिम या तनख्वाहदार तबका जो है वो ज़्यादा अदा करता है, ताजिर कहते हैं कि ताजिर तबका टैक्स ज़्यादा देता है। नहीं, ये हकीकत है, सरकारी मुलाजिम ही ज़्यादा देते हैं, सरकारी मुलाजिम ज़्यादा देता है। अब इसमें जो मिडिल मैन हैं या दरमियान में जो लोग आते हैं, एक छोटा दुकानदार है, एक बड़ा ताजिर, ठीक है जी, एक बड़े ताजिर, एक फैक्ट्री, एक सनतकार है, उस पर गवर्नमेंट की नज़र है, FBR की भी नज़र है, वहाँ हाथ डाल लिया। एक आम रिटेलर जो है, आम दुकानदार जो है, वो एक अगर छुप के बैठा है तो उसको कैसे पकड़ा जाए? उस या इसको यूं कर लीजिए कि आपके ख्याल में ऐसे लोग जो टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे या किसी तरह बचाव करा लेते हैं, उनको कैसे लाया जाए टैक्स नेट में?
آپ نے بات کی کہ تاجر دوست اسکیم ناکام ہو گئی، تو وہ کیوں ناکام ہوئی آپ کے علم میں ہے؟ بالکل. اچھا، انہوں نے ایسے کیا کہ دکان کے پر سکوائر فٹ کے حساب سے ٹیکس کیلکولیٹ کر لیا اور ٹیکس لگا دیا سب دکانداروں پہ. اب ایک بانس کی دکان ہے جو 4000 سکوائر فٹ سے کم پہ دکان کھول ہی نہیں سکتی. جی ہاں. اور ایک ہیرے کی دکان ہے جو 50 سکوائر فٹ پہ بھی کھل سکتی ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ انصاف کا معاملہ تھا؟ اس سے پہلے یہ بجلی کے بلوں پر طے کیا جا سکتا تھا نا, نیگوشیٹ کیا جا سکتا تھا. بات مکمل کر لوں. اس سے پہلے انہوں نے بجلی کے بلوں پہ لگانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئی. پھر انہوں نے دکانوں کے رقبے پہ لگانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئی. وہ کام نہیں کیا جس پہ چھوٹے تاجر اور دکاندار اور چھوٹے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر سارے رضامند تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایڈ ریونیو لگا دیں، 1% لگا دیں، 1.5% لگا دیں، 2% لگا دیں. دیکھیں جو بھی دکاندار ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کسی فیکٹری سے مال خرید کر لاتا ہے آگے بیچنے کے لیے. بالکل ایسے، بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے پاس ان پٹ موجود ہوتی ہے، اس نے مال خریدا ہوا ہے، اس کے پاس ان پٹ موجود ہے. بالکل ایسے. وہ آگے اپنی ٹیکس ریٹرن بھرے گا تو اس کو ریلیف ملے گا، وہ ان پٹ اس کو واپس ملے گی. بالکل ایسے. تو اگر آپ ریونیو پہ لگا دیتے، یہ کم از کم 65 لاکھ سے 1 کروڑ 10 لاکھ نیا ٹیکس پیئر جنریٹ ہو جانا تھا. وہ لوگ بھی ہم نے ان کو بھی، جو چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹے ہول سیلر ہیں، چھوٹے ڈیلر ہیں، ان کو بھی ہم نے اس چیز پہ راضی کر لیا تھا کہ 1.5% سے 2% آن ٹرن اوور حکومت لگا دے تو آپ کو منظور ہے. وہ راضی تھے اس بات پہ. مگر جس بات جو امیکیبلی سیٹلڈ بات تھی اس کی طرف حکومت آئی نہیں اور نئے تجربے کرنے شروع کر دیے، تو ظاہر ہے پھر وہ فیل ہی ہونے تھے. اور جو بات ہو رہی ٹیکس کلیکشن کی، تو آج سے صرف 15 سال پہلے ہماری ٹوٹل ریونیو کلیکشن تھی 1500 ارب روپیہ. آج ہے 10,000 ارب روپیہ. ہر سال ڈبل ہوئی ہے ٹیکس کلیکشن، 80-90% یا 100% بھی رہی ہے بعض سالوں میں. بالکل ایسے. پچھلے 10 سال سے ہر سال ہم ڈبل ٹیکس دے رہے ہیں، مگر فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ حالات کیوں نہیں بہتر ہو رہے؟ اس لیے کہ ہمارے ٹیکس اکٹھا کیے ہوئے ٹیکس سارے ضائع ہو جاتے ہیں. ضائع کہاں ہو جاتے ہیں؟ حکومتی اداروں میں. سٹیل مل نقصان میں، پی آئی اے نقصان میں، ریلوے نقصان میں، ڈسکوز نقصان میں، جینکوز نقصان میں، وابڈا نقصان میں. جتنے حکومت کے زیر انتظام چلنے والے ادارے ہیں سارے تو ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے، فوراً بند کریں، بیچیں، پرائیویٹائز کریں، جو مرضی کریں. پلان تو کر رہی ہے اور یہ اچھا اقدام ہے. پلان تو پچھلے 10 سال سے ہو رہا. لیکن آپ بتائیں کتنے ادارے پرائیویٹائز ہوئے؟ ہاں لیکن اب سٹیل مل کو بند پڑے 15 سال ہو گئے. پرائیویٹائز نہیں ہوئی، پرائیویٹائز نہیں ہوئی، پرائیویٹائز نہیں ہوئی. لیکن اب اس کے لیے بہتری کے لیے کوئی انویسٹر آ رہے ہیں، سرمایہ کار آ رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے. وہ جب ہوگا تب بات کریں گے. وہ آ رہے ہیں نا، جب آئیں گے پھر بات کریں گے نا. اب تو ہم وہ بات کریں جو ابھی تک موجود ہے. ٹھیک. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جانوں گا. ڈاکٹر رمضان شیخ صاحب، یہی گفتگو میں چاہوں گا کہ آپ کریں جو چیزیں، جو اقدامات میاں صاحب بتا رہے ہیں، کیا یہ اقدامات کرنا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، ایزیلی ہیں. اگر ایزی ہیں، آسان ہیں، تو پھر حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، خاص طور پر تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے جی میں جی چاہوں گا. بالکل میاں صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. اس بجٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک نیا چیز ملے گی، اور وہ ہے کہ گورنمنٹ نے گڈ گورننس کی بات کی ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں اسی طرف گورنمنٹ نے یہ چیز کی نشاندہی کی ہے کہ ہم اس سال جو ہے وہ 45 جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو کہ اوور لیپنگ جن میں تھی، ان کو بند کرنے جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وہ 40,000 جو اسامیاں ہیں جو وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ اپنے جو ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کر رہی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، اگر وہ افیکٹولی ورک نہیں کر رہے ہیں تو ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اور پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے جو 1990 میں بنا تھا اور اس وقت سے یہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن اس بجٹ میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس سال روز ویلٹ جو ہوٹل ہے اس کو بھی اور پی آئی اے کو بھی ہم اس سال پرائیویٹائز ہر صورت میں کر دیں گے. اس کے علاوہ گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ری اسٹرکچرنگ کی طرف جائے.
گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کو لے کے آیا جائے، یا پھر تیسرا جو موڈ ہے کہ کمپلیٹ جو ہے پرائیویٹائزیشن اس کی طرف لایا جائے، تاکہ جو گورنمنٹ کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں اس کو کم سے کم کر دیا جائے، اور وہی پیسہ جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے، ایجوکیشن کی طرف کیا جائے، ہیلتھ کی طرف کیا جائے، ہیومن کیپٹل کی طرف کیا جائے، ٹرانسپورٹیشن پہ کیا جائے، کمیونیکیشن پہ کیا جائے، انرجی پہ کیا جائے، انوائرمنٹ پہ کیا جائے، آئی ٹی پہ کیا جائے، آئی ٹی پہ کیا جائے. تو یہ سارے سیکٹر کی طرف جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ جو ہمارے وائٹ ایلیفینٹ ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ ان وائٹ ایلیفینٹ کو بند کیا جائے، پرائیویٹائز کیا جائے. ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ، اتنا ذکر ضروری ہے، اگر پرائیویٹائزیشن سے پاکستان کو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں کیے جاتے ادارے پرائیویٹائز؟ کیوں نہیں ان کو پرائیویٹ کیا جاتا؟ کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں بیٹھے سرکاری ملازم یا گوسٹ ملازم، اگر میں لفظ استعمال کر لوں، وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ جب بھی کوئی حکومت اقدام اٹھاتی ہے تو وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں شور مچانے، مظاہرے کرنے. تو کیا اب گورنمنٹ کو ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن کرتے ہوئے، پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کرتے ہوئے، ان اداروں کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے؟ جی، میرا بالکل یہی خیال ہے کہ گورنمنٹ کو جو پہلی گورنمنٹ کی ترجیح ہونی چاہیے وہ ان سارے اداروں کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. بیسکلی پرائیویٹائزیشن ہوتی کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ نے کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، اگر آپ نے اس میں امپروومنٹ لانی ہے، اگر آپ نے اس کا کوئی فائنینشیل برڈن جو ہے وہ اس کو کم کرنا ہے، یا آپ نے اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ امپروو کرنی ہے، تو پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کڑوی گولی ہے جو کہ چند احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ کو لینی پڑتی ہے تاکہ اس بیماری کا مکمل علاج کیا جائے. تو پرائیویٹائزیشن ہمیں سننے میں لگتا ہے کہ کہیں یہ استحصال ہو جائے گا، کہیں یہ مزدور طبقے کا استحصال ہو جائے گا، یہ غریب لوگوں کا استحصال ہو جائے گا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی طرف سے رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے، یا ان لوگوں کی طرف سے اس پہ جو ہے اعتراضات کیے جاتے ہیں جو کہ اس کو ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس سے ان کے جو ذاتی مفادات ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. بالکل. اس لیے پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے اسٹیپس لیے ہیں، جیسے ابھی سر نے بھی ذکر کیا، ڈاکٹر رمضان صاحب نے، کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت پی آئی اے کو اور روز ویلٹ ہوٹل کو اس سال میں جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کے بارے میں سیریس ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز، ڈسکوز جو ہیں، یا جو جنریٹو کمپنیز ہیں، جنکوز ہیں، ان کے پلان بھی آ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے ریفارمز اور پالیسیز بھی بنائی جا چکی ہیں تاکہ ان کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ پرائیویٹائز کر کے ہم اپنی جو یہ صرف ایک کوئی مالی اقدام نہیں ہوگا، یہ بلکہ معیشت کے لیے یہ ایک بہت گہرا جو ہے زبردست ٹھوس اقدام ہوگا. یہ معیشت کو ایک بڑی وسعت دے گی، معیشت کو ایک مضبوطی عطا کرے گی، اور اس سے فائدہ ہوگا. کس کو فائدہ ہوگا؟ ہم یہی چھوٹی سی مثال اگر دیکھ لیں، ایک پرائیویٹ چھوٹے سے ادارے کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کم بجٹ میں، کم سٹاف کے ساتھ ایک بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، اچھی سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اور اچھا پروفٹ حاصل کر رہا ہوتا ہے. جبکہ اسی تناظر میں دوسری طرف ہم کچھ سرکاری اداروں کو دیکھتے ہیں تو وہ سفید ہاتھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، سٹاف کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ مجھے اگر کسی کو یہ برے لگے کہ سیاسی نوکریاں جو ہم سرکاری اداروں میں دیتے ہیں، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ان اداروں کی تباہی کی اور ان کے مسائل کی. بالکل ایسا ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے، ان ساری برائیوں کو، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن کا کنسیپٹ جو ہے وہ اس وقت امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے، اور ایز سون ایز پاسبل ہو جانا چاہیے. اصل میں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ آپ لوگوں کی ایفیشنسی کو امپروو کرتی ہے، لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرتی ہے، لوگ کارکردگی جانچتی ہے، لوگ کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کر کے آپ کو دیتے ہیں. اور اس سے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سرکاری اداروں کو یا سرکاری جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو جب آپ پرائیویٹائز کریں گے، یہ اسٹاک مارکیٹ میں لے کر آئیں گے، آپ ان کو ایک آرگنائزڈ پبلک لسٹنگ میں لے کر آئیں گے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ یہ سارے ادارے جو ہے وہ
لوگ عام عوام کی پہنچ میں ہو جائیں گے، عام عوام اس میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے گی، اپنی پروڈکٹیوٹی دے سکے گی، اپنی ایفیشنسی دے سکے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو اسٹاک مارکیٹ میں لے کر آئیں گے یا آپ ان کو ایک پبلک لسٹنگ، آرگنائزڈ پبلک لسٹنگ میں لے کر آئیں گے تو آبویسلی آپ کے انویسٹرز جو ہے نہ صرف لوکل انویسٹرز بلکہ فورن انویسٹرز بھی آ کے آپ کے اداروں میں انویسٹ کریں گے۔ آپ یہاں سے ان کی پروڈکٹیوٹی کا امپروو کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ ان کی ایفیشنسی کو مزید امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب کی جانب اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ میاں صاحب، جب حکومت کسی ادارے کی پرائیویٹائزیشن کا اناؤنس کرتی ہے یعنی کوئی اس میں حصہ لینے کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے صنعت کاروں یا تاجروں کو، تو اس میں صنعت کاروں اور تاجروں کی انوالومنٹ یا دلچسپی جو ہے بہت کم نظر آتی ہے۔ آپ اس چیز سے ایگری ہیں؟ اگر ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب ایک گورنمنٹ دینی چاہتی ہے تو پھر ہمارے پبلک سیکٹر میں بڑے بڑے ادارے ہیں، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی بڑے کمپنیاں ہیں جو اسے آن بھی کر سکتی ہیں اور اسے بہتر طریقے سے چلا بھی سکتے ہیں۔ ہاں، پہلے تو میں میری پہلے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی تو میں اس کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ تو ایک تو یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے زیر انتظام چل رہے ہیں، جہاں پر ہزاروں ارب روپے کا نقصان ہو رہا سالانہ، اور اس کے علاوہ حکومت کا سائز بھی ہے۔ امریکہ، چین، روس 30 سے 50 وزیروں سے چلتا ہے، ہم 150 سے 200 وزیروں سے اور ساتھ 200 مشیروں سے چلتے ہیں۔ سیاسی مجبوری ہوتی ہے۔ نہیں، سیاسی مجبوری نہیں ہے، آپ کو اپنے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے بالکل چاہیے۔ ایسے۔ اور جو محکمے بند کرنے کی بات کی جا رہی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو محکمے صوبائی حکومتوں کو دے دیے تھے وہ ہم وفاق میں بند کرنا بھول گئے۔ وہ پچھلے 10 سال سے ابھی تک آپریٹو ہیں اور وہ فلی مینڈ ہیں اور تمام عملہ وزارتوں میں بیٹھا ہے اور وزیر بھی بیٹھے ہیں وفاقی سطح پر۔ ان اداروں کو بند کرنے کی حکومت اب بات کر رہی، وہ بھی اس لیے کہ ورلڈ بینک نے ان کو متعدد بار خط لکھے ہیں کہ یہ آپ کے ریڈنڈنٹ ادارے ہیں، یہ بالکل آپ کسی ضائع کر رہے اپنا سرمایہ ان کو چلا کر، مہربانی کر کے اس کو فوراً بند کر دیں۔ اور جو 2015 میں ہماری حکومت کا خرچہ تھا وہ تھا 1500 ارب روپے۔ اس وقت آج ہماری حکومت کا خرچہ ہے 11,000 ارب روپے۔ ہماری حکومت کا خرچہ جس سپیڈ سے بڑا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہماری معیشت کے اوپر۔ تو نہ صرف پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، فالتو ادارے بند ہونے چاہیے، اور حکومت کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے اور حکومت کا خرچہ کم ہونا چاہیے۔ یہ ہزاروں ارب روپیہ بچے گا جو آپ پھر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے میں مخالف نہیں ہوں، بہت اچھی بات ہے، مگر آپ سوچیں تو صحیح کہ 580 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ کا اور تعلیم کا صرف 70 ارب، یہ کون سا کمپیریزن ہے؟ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری 2.5% پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جوان بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں، اس کے باوجود 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر بیٹھا ہے۔ آج کل کے ٹیک کے دور میں جب وہ جوان ہوگا اس کو کس نے نوکری دینی ہے؟ وہ کہاں جائے گا؟ تو میرے بھائی ہمیں اپنی پرائورٹی سیدھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ینگ جنریشن، اگر پاپولیشن اس سپیڈ سے بڑھانی ہے تو سکول بھی اسی سپیڈ سے بڑھانے ہیں۔ تو ہمیں پاپولیشن بھی کنٹرول کرنی ہے، جی بالکل، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے۔ اگین وہی بات ہے، چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے چاہیے۔ ایک ہمارے معاشرے میں ایک بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ جب تک بیٹا نہیں پیدا ہوتا بے شک 8 بیٹیاں پیدا کر لیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی غلط کنسیپٹ ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو معاشرے سے کیسے نکالنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل سائنسدانوں کا کام ہے، یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ ہماری قوم محراب و منبر کا استعمال کرتے ہوئے موٹیویٹ کریں۔ بالکل ایسے۔ میں ڈاکٹر محمد رمضان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ پچھلے اقتصادی سروے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لارج انڈسٹری کی بجائے اسمال انڈسٹری پاکستان میں زیادہ ایکٹیو نظر آئی ہے، زیادہ ارننگ کا ہمیں دکھائی دی ہے اس اقتصادی سروے میں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لارج انڈسٹری کی بجائے اسمال انڈسٹری کی طرف زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ انڈسٹری جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کی ترقی کے لیے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو پچھلے سال بھی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ نیگیٹو گروتھ میں ان کی شو ہوئی ہے۔ پچھلے 3 جو کوارٹر تھے اور آخری کوارٹر میں کچھ امپرومنٹ ہمیں نظر آئی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ 4.56 کے قریب جو ہے وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ کا نمبر آیا ہے۔ انڈسٹری اسمال سکیل ہو
लार्ज स्केल हो और या कॉटेज इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री बिल्कुल ज़रूरी है। चाहे वो अगर आपने अपनी लोकल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, जैसे मियाँ साहब भी बात कर रहे थे कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को सामने रखते हुए अपने जो हैं चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हम उनको पूरा कर सकें, अदरवाइज़ हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, और फिर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री भी डेवलप करते हैं, आप एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्री भी साथ साथ डेवलप करते हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं और आपका इंपोर्ट बिल भी कम होता है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए इसको गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए क्या ज़रूरी है? कैसे किया जाए? उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखें, उसमें तो एक तो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको आपको देखना पड़ेगा, और उसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम से कम किया जा सके। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उनकी एनर्जी कॉस्ट है, तो एनर्जी को उनकी जो एनर्जी की प्राइस है उसको कम किया जाए, जैसे इस बजट में कहा गया। नंबर 2 जो है वो उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम उस पे दिया जाए, रेट पे दिया जाए, तो वो भी आपके सामने 22% से कम करके 11% पे लाया गया है। इसके अलावा उनकी टैक्स के हवाले से जो उनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो अगले गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि अगले साल सिंगल डिजिट में आ जाएगा जो पॉलिसी रेट है जी, बिल्कुल, तो इंटरेस्ट रेट को और मज़ीद कम कर देगी गवर्नमेंट, उससे कुछ बेहतरी आएगी। उससे दूसरा जो है वो अपना इसको एनर्जी कॉस्ट को कम किया जाए, टैक्स के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि आईटी के शोबे को कैसे देख रहे हैं? आईटी के शोबे में बड़ी वुसअत और गवर्नमेंट की बड़ी प्लानिंग नज़र आ रही है। आईटी बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, और पाकिस्तान का देखें कि इस दफ़ा बजट में जो एक्सपेक्टेशन रखी गई हैं वो ये रखी गई हैं कि हम अगले बजट में इंशाल्लाह $24 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे आईटी से रिलेटेड, जो इस वक्त $3 बिलियन के करीब है। और पाकिस्तान में आईटी सेक्टर बहुत तेज़ी से जो है वो फ़रोग पा रहा है, और ख़ास तौर पर जो हमारा यूथ है वो इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है। फ्री लांसिंग देखें, हम पहले 3-4 ममालिक में आते हैं दुनिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्री लांसिंग के लोग जो हैं मौजूद हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है आईटी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रही है और कोशिश कर रही है कि पूरी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया जाए। अगर हम डिजिटलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली करना पड़ेगा, तो वो वाला इतराज जो मियाँ साहब कर रहे थे वो भी काम हो जाएगा, उसमें ह्यूमन फैक्टर ख़त्म हो जाएगा ना, या ह्यूमन फैक्टर मिनिमाइज हो जाएगा, उससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे आपके। हम ऑटो पे चले जाएंगे ऐसा ऐसा। जी बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब की जानिब जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आईटी के शोबे को अगर मैं चाहूँ कि आप इस पर थोड़ी सी बात भी कीजिए, और आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में आईटी की अहमियत और ज़रूरत पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बच्चों में और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए, और उसके मुताबिक गवर्नमेंट के इक़दामात आपको कितने नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बजट में जैसा कि डॉक्टर रमज़ान साहब ने भी आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सीरियस नज़र आई है हमें आईटी के हवाले से। जैसे कि सर रमज़ान साहब ने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग में, इसके साथ साथ पाकिस्तान ई कॉमर्स में और इस तरह की सारी आईटी के शोबों में काफ़ी मतलब तरक्की जो है वो कर रहा है, और पहले 3-4 ममालिक में आ रहा है दुनिया में। तो इसके साथ साथ जो है वो आप देख लें इस वक्त जो जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कंप्यूटर साइंस के शोबे में जो है वो एडमिशन्स की रेशो जो है वो बढ़ रही है। वो इन्हीं रीज़न्स की वजह से बढ़ रही है कि एक तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अब आईटी के शोबे के लिए हमें काफ़ी संजीदा नज़र आती है। दूसरा, इसका स्कोप जो है दुनिया में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप है। इसमें मैं एक बात जी प्लीज़। जो गवर्नमेंट ने अभी दिसंबर 2024 में उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम दिया है प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें 5 E's पर बात हो रही है, और उसमें एक पहला जो है एक्सपोर्ट, और दूसरा यही है जो आप बात कर रहे हैं ई पाकिस्तान। जी बिल्कुल, उसमें वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो तेज़ किया जाए ताकि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों में लाया जा सके। और टारगेट ये है कि हम इन 5 E's पर फोकस करके, यानी उसमें एक्सपोर्ट्स है, उसमें ई पाकिस्तान है, उसमें एनर्जी है, उसमें एनवायरनमेंट है, और उसमें आखिरी जो ई है वो इक्विटी है। तो इन 5 E's पर फोकस करके प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इकॉनमी को 1 ट्रिलियन जो है उस तक ले जाने का टारगेट है पाकिस्तान।
بالکل ڈاکٹر صاحب میں آپ سے تھوڑا سی انفارمیشن لے کے پھر میں میاں صاحب کی طرف آؤں گا. موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اس بجٹ میں کیا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور حکومت کی اقدامات جو ہیں, پوری دنیا موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہی ہے, تو پاکستان جو جس حد تک متاثر ہو رہا ہے, پاکستان نے بجٹ میں اس کے لیے کیا کیا ہے؟ جی, پاکستان نے دیکھیں موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ تو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے نا ہمارے لیے, یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. اس وقت جو موسمیاتی تبدیلیوں سے جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ بیسکلی ہماری بقا کا مسئلہ ہے. تو پاکستان نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر, IFC کے ساتھ مل کر اور باقی کچھ اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ $40 بلین کا جو ہے وہ پروجیکٹس شروع کیے ہیں, تاکہ ہماری جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہم اپنے ریسورسز جو ہے وہ فائنلائز کر سکیں. بیسکلی تو ہمیں ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں نا ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو ورلڈ بینک نے IFC کے ساتھ مل کر پاکستان نے $40 بلین کا جو پروجیکٹس جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں, وہ انہی ساری موسمیاتی تبدیلیوں کے سدباب کے لیے, ان کے جو منفی اثرات ہیں ان کے سدباب کے لیے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان نے اس بجٹ میں جو پہلے مینشن بھی کیا گیا ہے کہ گرین سکوپ کے نام سے جو ہے وہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بھی آلریڈی ایک رننگ میں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس بجٹ میں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہیں پراپر, کہ اس کے ریسورسز کے لیے ساتھ ساتھ تقریباً 16 ماہ میں جو ہے وہ کلائمیٹ فائنینسنگ پہ بھی کافی 16 ماہ میں آگے کام ہونے جا رہا ہے. اس بجٹ کا جو مین موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے تھا وہ یہی ان کا الیکٹرانک وہیکلز کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی انسینٹیو, الیکٹرانک وہیکلز کو پروموٹ کرنا بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے, جو کہ ورلڈ بینک کے اور IFC کے تعاون سے جو ہم پروجیکٹس شروع کرنے والے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے. بالکل. میاں صاحب پروگرام کے آخر میں زراعت کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے اس بجٹ میں, اور زراعت کو آگے ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میرے قابل احترام ساتھیوں نے IT کے اوپر بات کی, تو میں کائنڈلی میں بھی اپنا ریئیکشن دینا چاہوں گا. جی پلیز. اور میں صرف IT کے ایکسپورٹ کی بات نہیں کروں گا, میں اوور آل ایکسپورٹ کی بات کرتا ہوں. جی, IT $3.5 بلین ایکسپورٹ ہوئی ہے اس سال, اور پوٹینشیل ہے $25 to $40 بلین کا. اور پوٹینشیل ہونے کے باوجود ہم اس کو کیپٹلائز کیوں نہیں کر سکے؟ سب سے پہلی بات, پیمنٹ پلیٹ فارم کوئی نہیں ہمارے پاس, ہم پے پال تک کو ابھی تک پاکستان میں نہیں لا سکے. دوسری بات, جتنی بھی IT کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر ڈائریکٹ یوزر آپ کو آرڈر نہیں دیتا, درمیان میں مڈل مین ہوتے ہیں, ان کا کٹ ہوتا ہے بیچ میں. اگر $100 کی انوائس ہے تو ضروری نہیں کہ $100 کی ہی فورن ایکسچینج واپس پاکستان میں آئے, وہ باہر کے لوگ جو مڈل مین ہوتے ہیں وہ اپنا کمیشن کاٹ کر باقی پیسے یہاں بھیجتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ بینک اس کے اوپر اعتراض لگا دیتی ہے کہ $100 کی تھی آپ کی انوائس اور پیسے آ رہے ہیں $70 واپس, تو اس کا جواب دیں. تو یہ بھی ان کو کم از کم قانون سازی کرنی چاہیے کہ 50% پیسے باہر رکھے جا سکتے ہیں. بالکل. تو اگر یہ ایک پیمنٹ پلیٹ فارم لے آئیں اور ایک تھوڑی سی قانون سازی حق میں کر دیں IT کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلدی ترقی کرنے والا شعبہ ہے, اور یہ ٹیکسٹائل سے بھی 1-2 سال میں ہی آگے نکل سکتا ہے, اور اس کا پاکستان میں ضرورت بھی ہے. اور سب سے زیادہ ہماری بڑی اس وقت ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے, اور حکومت نے غیر دانشمندانہ طور پہ ایک فیسلٹی دی سب کو کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ را مٹیریل امپورٹ کر سکتے ڈیوٹی اینڈ ٹیکس فری. جتنی اب ہماری ٹیکسٹائل 65% ایکسپورٹ ہوتی ہے, باقی 35% ملک کے اندر یوز ہوتی ہے. وہ جو 65% ملے ہیں ان سب نے دھاگا امپورٹ کرنا شروع کر دیا ڈیوٹی فری اور ٹیکس فری, کیونکہ وہ $1000 بورا سستا پڑتا ہے امپورٹ ہوا ہوا دھاگا, اور چونکہ لوکل دھاگے کے اوپر 18% سیل ٹیکس بھی ہے اور انکم ٹیکس بھی ہے, تو وہ مہنگا پڑ جاتا ہے. لوکل انڈسٹری تباہ ہوگی. جی, $1000 بورا فرق آ رہا ہے امپورٹڈ اور لوکل کا. جس نے 1000 بورا روز کا چلانا ہے وہ $10 لاکھ کا فائدہ ہو رہا اگر وہ امپورٹ کر لیتا ہے. تو سب لوگ دھاگا امپورٹ کر رہے لوکل دھاگا خریدنے کی بجائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہماری جیننگ اور سپننگ فیکٹریاں تقریباً بند ہو گئی ہیں, بیٹھ گئی ہیں. اور یہ ٹھیک ہے, ایک فیسلٹی تو اچھی حکومت نے دی تھی, مگر اس میں یہ قانون سازی ایسے کرنی چاہیے تھی کہ جو را مٹیریل لوکل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کو چھوڑ کر باقی چیزیں آپ ٹیکس فری ڈیوٹی فری امپورٹ کر سکتے ہیں.
تو یہ قانون سازی میں میں سب زراعت پر میں چاہوں گا تھوڑا سا جی زراعت کے اوپر ڈسکس کریں، پھر آگے دیکھیں بڑھیں۔ جو موسمی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی تو موسمی تبدیلی اس سال نہیں شروع ہوئی، پچھلے 15 سال سے شروع ہوئی ہے اور ہم نے اس کا کوئی سدباب نہیں کیا۔ سال میں 3-4 مہینے ہمارے پاس بہت زیادہ پانی ہونا ہے جس کو روکنے کے لیے ہم نے کوئی ڈیمز نہیں بنا رہے، اور باقی 8 مہینے ہمارے ملک میں بالکل انتہائی درجے کا قحط ہونا ہے، پانی کا ڈراؤٹ ہونا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ تو ہمیں وہ بھی بندوبست کرنا ہے۔ جو اور ملک اس ہماری سملر سچویشن میں جا رہے وہ لوگ بڑی سپیڈ سے ایسے بیج تیار کر رہے جو کم پانی میں یا غیر موسم میں فصلیں برداشت کر دیتے ہیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا، پروگرام کا وقت بالکل جی ٹھیک، ختم ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے رائے لینا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ زراعت کی بہتری کے لیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس بجٹ میں جو پاکستان نے پیش کیا ہے؟ جی، گورنمنٹ نے زراعت کے لیے بھی بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں، کیونکہ زراعت اس سال بہتر پرفارم نہیں کر سکی فصلوں کی وجہ سے۔ تو گورنمنٹ جو ہے اس سال جو ہے وہ تو ایک تو کھاد اور جو پیسٹی سائیڈز ہیں، سیڈ، ان کے اوپر انہوں نے ٹیکس کو بالکل چینج نہیں کیا ہے، تو ٹیکس ریٹ جو پہلے تھے وہی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے کسان ہیں ان کو وہ انٹرسٹ فری جو ہے وہ قرضے جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں، تو یہ اچھے اقدامات ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کی قیمت کے اوپر بھی ان کو کسانوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے، ریلیف سولر دیا جا رہا ٹیوب ہے۔ جی جی بالکل، خاص طور پر بلوچستان میں۔ جی یہ وہ اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں کچھ بہتری آئے گی زراعت کے اندر، زراعت میں بہتری کے امکانات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل، میں ایگری کرتی ہوں ڈاکٹر رمضان صاحب کی بات سے، ڈاکٹر راشد صاحب کی بات سے۔ ایسا ہے کہ سر زراعت کا شعبہ بالکل ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارا ملک بھی زرعی ملک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے بہتر تو یہی ہے کہ ایک تو زراعت کو جو ہے وہ ایک سسٹم ان کا پراپر ایک میکینیکل جو ہے وہ میکنائز سسٹم جو ہے وہ اس کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ دوسرا تھوڑا سا ٹیکس فری، جیسے سر نے کہا کہ ٹیکسز کا تھوڑا سا ریٹ جو ہے وہ کم کر دیں، کیونکہ اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کی کاسٹ بہت زیادہ یہی چھوٹی سی رائے لے کے پروگرام کے اختتام کی جانب جائیں گے۔ خواتین کے لیے کیا آپ کو اس بجٹ میں نظر آ رہا ہے؟ جی، خواتین کے لیے بھی بہت اچھی چیزیں ہیں اس بجٹ میں، اور اوورآل جو آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، خواتین ظاہر ہے ترقی کی راہ میں پیش ہیں۔ اس حوالے سے جو اس بجٹ میں جو چیزیں پریزنٹ کی گئی ہیں وہ ان کے لیے بہت سارے ریلیف ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن میں ان کا ایک پراپر رول ہے، آگے ان کے مطلب آئی ٹی میں ان کا ایک پراپر رول جو دیا گیا ہے، ٹیکس ریلیف کر کے ان کو جو چیزیں دی گئی پرووائڈ کی گئی ہیں، ان کے لیے جو آسان لونز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں، وہ ان کی فائنینشیل فریڈم کے لیے اور ان کے بزنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ، میاں راشد اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد رمضان شیخ صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا آپ تشریف لائے اور انتہائی اہم معلومات ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں تک پہنچائیں۔ ناظرین، بجٹ 2025-26 پر ہمارے ماہرین جو ہیں وہ رائے آپ نے سنی، اور یہ آراء کا سلسلہ پورے پاکستان کی عوام جو ہے اپنی اپنی سطح پر دے رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کہیں اس کو ایک مستحکم بجٹ قرار دیا جا رہا ہے، متوازن بجٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور کہیں کچھ شعبوں میں شکوے شکایات ہیں۔ یہ شکوے، یہ گلے، یہ شکایتیں چلتی رہتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی، اور یہی خوبصورتی ہے ہمارے پیارے پاکستان کی، اور ہمارا پیارا پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منزل طے کرے، یہ خواہش ہوتی ہے ہر پاکستان کی، ہر پاکستانی کی، ہر شہری کی۔ اللہ سونا ہمارے اس پیارے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رکھے، اور پاکستان یوں ہی آگے بڑھتا رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اس کے ساتھ ہی سجاد کوکر کو اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔